अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 5 मई 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दो ही मौज़ूआत हैं, एक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, दूसरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसके बारे में एक और सर्वे के ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तौर पर फिट नहीं है, और हंजला नामी ग्रुप ने 400 से ज़ायद जो अमरीकी मरीन्स हैं उनका डाटा हैक कर लिया है। फुजेरा में जो कल वाक़या पेश आया उसके ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान का कह रहे हैं, और एक मिडल ईस्ट के अखबार ये खबर शाया कर रहा है कि ईरान यूएई को कुचलना चाहता है। इस पे बाद में आते हैं। पहला मौजू हमारा जो शाम के व्लॉग में हम 3-4 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं वो है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो जो गोरख धंधा है अशराफिया का, जो जेर बहस है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, वो दूसरे रोज़ भी बैठी हुई है। दीगर कच्ची आबादियों के ऊपर कमेटी नहीं बैठी, यहाँ बैठी हुई है। उसमें 3 डेवलपमेंट्स हैं। एक, वो जो खान साहब के पास अपार्टमेंट था वो उन्होंने कब बेचा और वो किस शहरी के पास है अब। नंबर 2, उस पर अलीमा बीबी क्या कहती हैं। नंबर 3, अबसार आलम साहब ने इस इशू को टेकअप किया, उनका एक अपना मतम नज़र था। उन्होंने अपनी कुछ रसीदें, कुछ ख़रीदारी के मामला वो पब्लिक किए, लेकिन उसके ऊपर भी एतराज़ उठ रहे हैं। लेकिन अहम खबर उस सिलसिले में ये है जो हमने खोज निकाली है कि पाकिस्तान के जो बाहर रहने वाले एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के गोरख धंधे में उन्होंने सरमायाकारी की। उनकी फहरिस्त है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। मैं जानबूझ के इसे जूम इन नहीं कर रहा क्योंकि इनके नंबर्स लिखे हुए हैं और डिटेल्स लिखी हुई हैं, नाम भी लिखे हुए हैं। इनकी तादाद कितनी है, किस किस मुल्क से ताल्लुक़ था, और ये अब दुहाई क्या दे रहे हैं। सीडीए की जो कारस्तानी है, जजेस की जो कारस्तानी है, हुकूमत की, अशराफिया की जो कारस्तानी है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि सस्ते दामों लीज पे क्यों दिया गया। उस कंपनी जो हफीज़ पाशा वाली कंपनी जो फैसलाबाद का बिजनेसमैन है, वो कहाँ है? उसके पीछे तो कोई नहीं जा रहा, उसके पीछे कोई कैमरा नहीं चढ़ रहा, कोई मोबाइल नहीं जा रहा, उसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा। वो कहाँ है? हुकूमत उसे बुलाए ना, लेकिन उसको उस सिलसिले में बात नहीं हो रही। तो ये फहरिस्त मैंने आपको पेश करनी है। तो सबसे पहले ज़रा मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ, और साथ अबसार साहब और खान साहब का, पहले खान साहब का भी सुन लें। ये आज काशिफ अब्बासी साहब डॉन के हमारे बड़े कंपिटेंट सहाफ़ी हैं, इस इशू को टेकअप उन्होंने किया हुआ है, उनको मैं देख सुन रहा हूँ। हमारी अपनी मालूमात भी आपके सामने रही हैं। ये तो एक तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपार्टमेंट लिया था खान साहब ने, ये बेच दिया था को 2022 में, और ये इस वक्त कुछ शाहिद नसीर नामी शहरी हैं उनके पास मौजूद है। जो अलीमा खानम साहिबा ने आज बयान दिया, वो कहते हैं था अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए पैसे, उन्होंने कहा मैंने दिए थे, वो पैसे खा लिए गए, अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए गए। जो जब बेचा वो पैसे की बात कर रहे हैं। तब सीडीए किधर था जब खुद बिल्डिंग खड़ी करवाई गई? इधर खान साहब को जो फ्लैट था उन्होंने बेच दिया। मेरा भी फ्लैट था लेकिन उसने कैंसिल कर दिया और मेरे पैसे खा गया। अब उल्टा उसने मेरे पैसे देने हैं जहाँ से उन्होंने ख़रीदा। अलीमा बीबी इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब आ जाती है ये फहरिस्त मेरे सामने, इस फहरिस्त में जो हमने एक्सक्लूसिव भी निकाली इस मामले के लिए, जो चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के, उन्होंने लिखा है, उनके नाम ये ख़त लिखा गया है एहसन आज़म साहब की जानिब से, जो मेंबर हैं ओवरसीज़ के जो सोसाइटी है उसके, और वो बता रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में तो हमने, आप कहते हैं सरमायाकारी नहीं आती, हमने यहाँ पे इस गोरख धंधे पे जब इन्वेस्टमेंट की तो हम अब इनसिक्योर हैं, और वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट को बचाया जाए। हमने तो इन्वेस्टमेंट की, अपार्टमेंट्स खरीदे, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहानियाँ सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। अब उसके बाद मुझे बताएं आप कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शारा दस्तूर पर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल सामने, वहाँ हुई सरमायाकारी महफूज नहीं, और सरमायाकार जिन लोगों ने की बाहर बैठ के, वो अब दोबारा पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। फिर हम रोना रोते हैं कि सरमायाकारी नहीं पाकिस्तान में आती। ये जो फहरिस्त मेरे सामने, इसको मैंने खंगाला है। इसमें अमेरिका बैठे जो पाकिस्तानी हैं, 14 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सरमायाकारी की इन अपार्टमेंट्स में। बरतानिया बैठे 11 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरमायाकारी की। सऊदी अरब के 6 लोग जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हैं उन्होंने की। कनाडा के 3 और यूएई के भी 3 शहरी हैं जिन्होंने सरमायाकारी की। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्होंने भी 1-1, 2-2 अपार्टमेंट्स यहाँ पे ख़रीदे। अक्सरियत इनमें डॉक्टर्स की है, बिजनेसमैन की है, बाहर सेटल्ड जो लोग हैं उनकी अक्सरियत है जिन्होंने अपने अहल खाना या अज़ीज़ व अक़ारिब को यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेके दिए। मुझे ये भी इत्तला मिली कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को हेल्पर रख के दिए और उनको अपार्टमेंट्स लेके दिए कि महफूज इलाका है, इस्लामाबाद में है, रेड जोन में आता है, इट्स सेफ टू लिव। उनका क्या बनेगा?
وہ خط لکھ رہے ہیں اب کہ ہماری سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں. ان کا بالکل یہ شکوہ بجا حق بجانب ہے. اب میں ذرا ابصار صاحب کا ذکر کر لیتا ہوں. ابصار صاحب نے آج کیونکہ اس معاملے کو انہوں نے خاص طرح سے ٹیک اپ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دوں صحافی کے طور پر. ایک کمرے کے فلیٹ کی پہلی پیمنٹ 30 لاکھ روپے 2015 میں بکنگ کے ساتھ کی، جبکہ ڈالر کا ریٹ 105 روپے تھا. فلیٹ کا قبضہ ملا 8 سال بعد 2023 میں، جب بلڈنگ مکمل ہوئی، اور فل پیمنٹ 2 کروڑ 16 لاکھ ادا کر دی. تمام ٹرانزیکشن اور آمدن کی تفصیلات باقاعدگی سے ٹیکس حکام کو فائل کی جاتی ہیں. اس فلیٹ کی کل رقم کی ٹیکس حکام کو جمع کروائی گئی انکم اور ویلتھ ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات انہوں نے یہاں درج کر رکھی ہیں. انہوں نے ساتھ گوشوارے بھی لگائے ہوئے ہیں. اس معاملے کے اوپر لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں کہ حضرت آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. ابصار صاحب سے آپ کسی بھی قسم کا اختلاف کریں، ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہم نے جانتے ہیں یا ان کی جو ریپیوٹ ہے مارکیٹ میں، ایک تو ویل آف ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، خریدنا چاہیے. دوسرا، اس میں انہوں نے کوئی دو رائے ان کے ذہن میں نہیں آئی کہ انہوں نے سارا کچھ پبلک کر دیا. اصل میں ابصار صاحب نے یہ کارروائی ڈال کے باقیوں کو پھنسا دیا، بالخصوص کچھ صحافی خواتین مرد، ان کے نام بھی تھے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، وہ اپنے اپارٹمنٹس کی تفصیلات شیئر کریں. ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورس آف انکم بتائیں. میرا نہیں خیال ان کے لیے مسئلہ ہوگا. یہ ایک یعنی غیر ضروری ڈیٹیل ہے. مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ وہ جو پاشا کی کمپنی BNP MS تھی، اس کو کیسے رجسٹر کروایا گیا؟ پہلی بڈ میں وہ نہیں تھی، دوسری میں کیسے آئی؟ پھر اس کے لیے سہولت کا اہتمام کیسے کیا گیا کہ جو پیسے دینے تھے وہ بار بار ڈلے ہوتے رہے؟ پھر ثاقب نثار، اعجاز الحسن، یہ کیسے آتے ہیں؟ CDA کی ملی بھگت سے ریکارڈ کیسے مینیپولیٹ ہوا؟ اور اب سرمایہ اگر ڈوب رہا ہے تو اصل ذمہ داروں پر کیوں نہیں جایا جا رہا؟ کمیٹی بیٹھ کے صرف کہہ رہی ہے کہ متاثرین کے لیے وہ متبادل تجویز کیا جائے، اور کچی باتیں جو گری ان کے اوپر کمیٹی کیوں نہیں بیٹھی؟ اتنی سی کہانی ہے، باقی سب فضولیات ہیں. آج بڑا اہم موضوع آج میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا، یہ تو ون کوسٹن ایونیو ہے. یہ دیکھیں سادہ سی بات یہ ہوتی ہے، اشرافیہ جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ نکال لی جائے گی. میں نے سب سے اہم خبر آج آپ کو یہ دینی ہے اس سلسلے میں کہ ایک تو ٹرمپ سرکار کے حوالے سے بار بار پولز آتے رہتے ہیں. یہ جو تازہ پولز آئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں MS Now کے اوپر کہ ان کی ڈس اپروول چلی گئی 76% اور اپروول چلی گئی 23% کے اوپر. بہت ہی یہ حیرت انگیز اس میں ڈپ ہے. کرس جینسنگ رپورٹس نے رپورٹ کیا ہے MS Now کے اوپر، لیکن وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور اپسوس، اس کا جو پول ہے اس میں 59% امریکیوں کی رائے ہے کہ ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت ایسی نہیں جو ملک قیادت کے لیے درکار ہے. اور اس میں 55% بالغ امریکیوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی جسمانی صحت عہدے کی مناسبت سے اچھی نہیں. یہ صورتحال بائیڈن کو درپیش بھی رہی. وہ بھی میرا خیال ہے راشے کا شکار ہو گیا تھا، بھول جاتا تھا، لڑکھڑا جاتا تھا، گر جاتا تھا. اور 67% شرکاء نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ اہم فیصلے کر سکتے ہیں. یعنی مفہوم یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں لوگوں کی عمومی رائے یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے خدمات انجام دینے کے اہل نہیں ہیں. خبر ایک اور بھی ہے، جلدی آج آپ کو راؤنڈ اپ پیش کرتے ہیں. وہ خبر ہے اس شخص کے حوالے سے، یہ جو پوری دنیا میں فتنے اور فساد کا باعث ہے. GB ایکسپریس نے ایک سروے کیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت ملک بن چکا ہے، اور ریٹنگ اس کی آئی ہے 97.55% اکارڈنگ ٹو گلوبل پولز. دنیا کی 97% سے زائد جو آبادی ہے سروے کے مطابق وہ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ قابل نفرت یہ شخص ہے اور اس کے اقدامات ہیں، اور یہ مسلسل جنگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں صورتحال کو. اب دو چیزیں میں نے آپ سے اور عرض کرنی ہے. ایک تو ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا حنزلہ نامی گروپ کا، جو کہ ایرانین حامی گروپ ہیں. انہوں نے بڑی باریک کارروائیاں ڈالی ہوئی ہیں. انہوں نے جو ان کا FBI کا چیف ہے آکاش پٹیل، اس کی کہانی ساری پبلک کر دی تھی کہ اس کے شغل کیا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک بڑا باریک کام کیا ہے. انہوں نے کچھ 400 سے زائد جو ہائی رینکنگ US نیوی آفیسرس ہیں ان کی جو پرشین گلف میں بالخصوص تعینات ہیں، یہاں پہ جو بڑے بڑے بحری بیڑے اور ان کی جو بحری اور وہ بندر وہ ہیں بیسز ہیں، نیول بیسز علیحدہ ہیں، ایئر بیسز علیحدہ ہیں، ہیلی کاپٹر کی بیس بھی علیحدہ ہے، وہ کویت میں ہے. تو جو نیول بیسز ہیں امریکہ کی یہاں پہ اس خطے میں اور جو بحری بیڑوں پہ تعینات لوگ ہیں، تو حنزلہ نامی گروپ نے 400 سے زائد ہائی رینکنگ US نیوی آفیسرز کی جو انفارمیشن ہے لیک سیکرٹ، وہ اس پہ قبضہ کر لیا، ہیک کر لیا، اور اب ظاہری باتوں سے وہ من مرضی سے استعمال کریں گے. یہی جو ہیکرز ہیں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے. انہوں نے جو UAE کی فجیرہ بندرگاہ ہے جس کا ہم نے صبح سویرے بھی ذکر کیا، جہاں UAE نے حملہ کیا، اس کے بعد کی صورتحال میں ڈسکشن میں لے کے آتا ہوں، اس کے خلاف بھی انہوں نے سائبر آپریشن کر کے کوئی لاکھوں خفیہ دستاویزات جو فجیرہ کے حوالے سے ہیں
وہ چرا لی ہیں، جس میں سائبر آپریشن میں شپنگ، مالیات، انفراسٹرکچر اور اس سے متعلق 4,30,000 سے زائد فائلز ہیں جو حنزلہ نامی گروپ نے چرائی ہیں۔ ان دستاویزات کو فجیرہ میں جو ٹارگٹس کرنا ہے اگر ایران نے تو اس کی معاونت کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی آپ نے اس پہ حملے دیکھے، ماضی میں بھی وہ ٹارگٹ رہی۔ اور یہ ہیکر گروپ کہتا ہے کہ یو اے ای، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تعاون ہے وہ ہماری نگرانی میں ہے اور ہم اس کو انرتھ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ فجیرہ یو اے نے جب اسٹیٹ آف ہرمز میں پھنسے کہ وہاں پہ بلاکڈ ہے، ہم تیل نہیں نکال سکتے، تو انہوں نے وہ پائپلائن بچھائی جو فجیرہ جا کے کھلتی ہے، جو گلف آف عڈن میں جا کے کھلتی ہے، گلف آف عمان میں۔ تو وہاں بلاکڈ جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے کہ آپ نے ہرمز سے جان چھڑائیں، اور جو یعنی خشک خطہ ہے فجیرہ کا، وہاں سے آگے سمندر میں براہ راست آپ تیل لے جائیں۔ اسرائیل کی سرمایہ کاری اس میں شامل تھی۔ یہ ہے اس کی دوسری کہانی۔ اچھا، پیٹ ہیگزیت کو میں نے دیکھا، وہ کبھی کہتا ہے سیز فائر، ہاں اس نے کہا بات یہ کی آج اس نے جنرل ڈین کین کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہ سیز فائر ابھی اوور نہیں ہے، جو ہم آپریشن کر رہے ہیں جہازوں کو نکالنے کا، یہ سیپریٹ آپریشن ہے، سیز فائر مکمل ہولڈ میں ہے، بٹ وی آر گوئنگ ٹو بی واچنگ ویری کلوزلی۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران کو آپ نے ہرمز بند کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس کا اوورال ایک مفہوم تھا۔ اب 3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں۔ جو یو اے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں نا، وہ افسوسناک ہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے، یہ پاکستان کے حوالے سے بڑی افسوسناک بات ایک سامنے آئی کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو نئے طیارے بھی چین دے رہا ہے، J-35AE۔ یہ 40 طیارے ہیں جو ڈیفنس سیکورٹی ایشیا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے مودی ویسٹ بنگال میں اور 5 ریاستوں میں انتخابات میں جیتا ہے، اس سے تاثر یہ ہے کہ مودی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ بنگلہ دیش کو قابو کرنے کے چکر میں، کیونکہ بنگلہ دیش دور ہوا حسینہ واجد کے بعد، مودی سرکار سے وہ بھارت کی گود سے باہر نکلا، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، تو اب وہاں پہ بڑی باریک کارروائی ڈالی گئی ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کے ووٹ کا حق ان سے لیا گیا ویسٹ بنگال میں، ممتا بینرجی جہاں سے ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ایکٹ کیا گیا اور اوور ویلمنگ میجورٹی سے مودی کو جتایا گیا ہے۔ وجہ ہندوتوا کا راج ہو بنگلہ دیش کے سر کے اوپر، ویسٹ بنگال صوبے کی صورت میں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دوبارہ پنگا ہوگا۔ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ بھارت دوبارہ ایک پنگا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو سیکورٹی بلڈ اپ ہے، جس میں پاکستان کے پاس J-35AE آنے ہیں، اسٹیلتھ کہہ رہا ہے یہ، اور یہ قابل اعتماد قسم کا طیارہ ہے جو ریڈار کو چکمہ دے سکتا ہے۔ اس میں انڈیا نے بھی مین ویل بلڈ اپ کیا ہے، روس سے اسرائیل سے کئی دفاعی نظام منگوائے ہیں اور وہ لگائے گئے ہیں، انڈیا ایکسرسائز بھی کر رہا ہے۔ یہ خدشہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل خبر یہ جو میں نے آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، یہ ایران اور جو سعودی عرب اور یو اے ای۔ آپ دیکھیں ایران کے کل کے واقعات کے بعد جو ایران اون نہیں کر رہا، ایران کہتا ہے ہم نے نہیں حملے کیے، اسپوائلرز ہیں، اسرائیل نے وہ کارروائی ڈالی ہے، لیکن سعودی عرب سے لے کے پاکستان سے لے کے قطر سے لے کے بحرین اور تمام ممالک نے اس کی مذمت کی۔ اس میں نسبتاً اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی ریٹیلیٹ نہیں کیا، فوراً رد عمل نہیں دیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے مذاکراتی کہانی چل رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مڈل ایسٹ آئی نامی ایک ویب سائٹ نے خبر چھاپی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران ٹولڈ سعودی عربیہ اٹ پلان ٹو کرش دی یو اے ای۔ Tehran reportedly gloated to Saudi Arabia and Oman about its attack on the UAE as it looked to exploit Gulf Rift۔ یہ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ رکھتا ہے ارادہ ایران کہ یو اے ای کو کچل دیا جائے۔ دیکھیں اس کا بڑا آسان سی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیا یہ یو اے ای نہیں تھا جو جنگ کے دوران امریکہ سے کہتا تھا کہ جب تک ایران کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، اس کی سکت ختم نہ ہو جائے حملہ کرنے کی، تب تک حملے جاری رکھیں؟ تو اگر یو اے ای کے یہ عزائم ہیں تو ایران پھر جواب دینے کا حق تو رکھتا ہے۔ لیکن فی الحال نہ یو اے ای ایران پہ حملہ کرا تھا، نہ ایران یو اے ای پہ حملہ کرا تھا۔ یہ میزائل جو 15 کل داغے گئے، یہ کس نے داغے؟ ایران تو اون نہیں کر رہا، ان کو حرج نہیں ہے اون کرنے میں۔ مجھے یہاں خدشہ لگتا ہے کہ یو اے ای اسرائیل، اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک بڑا حملہ جو ہے نا اس کی پلاننگ کر رہا ہے ایران کے اوپر۔ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ ایک بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کا جواز ایسی خبریں بنائی جائیں گی کہ جی ایران اصل میں یو اے ای کا قلع قمع کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے اپنی حفاظت میں یہ پنگا کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر مذاکرات جنگ بندی کو فارمولہ آ گیا تو آ گیا۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ بصورت دیگر یہ والا پنگا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔